बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ेबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ ओशियन टीवी पर। और आज का ये प्रोग्राम जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये इस उन्वान के तहत आता है कुरान राह हदायत राह निजात। वाकई कुरान हमारे लिए हदायत का एक नमूना है और हमारी निजात का एक ज़रिया है। तो मैंने इससे कबल इस प्रोग्राम में हम किसी भी सूरत का जो है वो तर्जुमा और खुलासा बयान करते हैं। तो इस मैंने सूरह बकरा के हवाले से पिछला प्रोग्राम किया था। सूरह बकरा चूँकि एक तवील सूरत है और 3 पारों में पर मुहित है, तो इसलिए इसको हिस्सा अव्वल दोयम सोयम इस तरह करके हमने इसको मुकम्मल करेंगे। सूरह बकरा के बारे में जैसे कि आप सबके इल्म में है कि ये कुरान की दूसरी और सबसे तवील सूरत है। इसकी 286 आयात हैं और कुरान के पहले पारे में सूरह फातिहा को छोड़कर बाकी तमाम आयात, दूसरा पारा मुकम्मल तौर पर और तीसरे पारे का बड़ा हिस्सा इसी सूरत पर मुश्तमिल है। कुरान की मशहूर आयतल कुर्सी भी इसी सूरत का हिस्सा है और तीसरे पारे में आती है। इस सूरत में बहुत से इस्लामी कवानीन वाज़ेह किए गए हैं और बकरा के लफ्ज़ी मायने गाय के हैं। तो जहाँ तक इसके नज़ुल का ताल्लुक है, ये मदनी है। नाम के मायने गाय हैं, लेकिन इसमें सिर्फ गाय के वाक़यात का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात का इसमें तज़किरा मिलता है। ज़माने नज़ुल इसका मद्दी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर है, पेशतर हिस्सा जो है। और अदद सूरत जो है इसमें ये 2 है और अदद पारा 1, 2, 3 और तादाद आयात 286। सजूद इसमें कोई नहीं है। और इससे पहले की सूरत जो है वो सूरह फातिहा है और इससे अगली सूरत जो है वो सूरह आले इमरान है। तो मैं ये प्रोग्राम तो मैं अलग से करती हूँ जिसमें सारी तफसील बताती हूँ और उसके हवाले से किसी सूरत के हवाले से जो है वो तफसीर भी होता है, मजमून भी होता है, उसका मफहूम भी होता है, मायने, मफहूम और खुलासा, मतन, नज़ूल, खवास, अहमियत, ये प्रोग्राम मैं अलग से करती हूँ। और ये उसमें आओ कुरान को समझे के उन्वान से। और ये प्रोग्राम जो है इसमें सिर्फ मैं सूरतों का खुलासा या तर्जुमा, खुलासा तो नहीं बल्कि तर्जुमा पेश कर रही हूँ। इन्होंने यहाँ खुलासा लिख दिया है, तर्जुमा पेश कर रही हूँ। तो मैं सूरह बकरा के दूसरे हिस्से की तरफ आती हूँ। पहला तर्जुमे के बाद सूरह बकरा का जहाँ हमने छोड़ा था, उसके बाद से मैं अगले तर्जुमे की तरफ आप लोगों से मुखातिब होती हूँ। तर्जुमा में मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम जो गुफ्तगू तफसीर के हवाले से कर रहे होते हैं या फजीलत, मतन, मजमून वगैरह बयान कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकता है हम ना बयान कर पाते हों। तो तर्जुमा आपको फौरी तौर पर ये बता सके कि इस सूरत में किन किन चीज़ों को किस तरह से बयान किया गया है। तो हमने आखिरी में जहाँ ख़त्म किया था वो ये था, और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मौजज़ात लेकर आए तो तुम उनके कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे और तुम अपने ही हक में जुल्म करते थे। यहाँ तक मैंने किया था। अब हम आगे चलते हैं। जब हमने तुम लोगों से अहद वासिक लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफ्र के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। कह दो आखरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं, खुदा के नज़दीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है। तुम अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो। यानी आपने देखा कि वो जो थे किस तरह से उनके बारे में बताया गया है इसमें, और बछड़े को उन्होंने किस तरह से अपना माबूद मान लिया था, उसका जिक्र है इस वाक़े इसमें। लेकिन आगे मैं चलती हूँ। लेकिन उनके माल की वजह से जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी उसकी आरजू नहीं करेंगे, और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ़ है। बल्कि उनको तुम लोगों से ज़िंदगी के कहीं हरीस देखोगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी। इनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता था कि काश वो 1000 बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से नहीं छुड़ा सकती। और जो काम ये करते हैं खुदा इनको देख रहा है। कह दो कि जो शख्स जिब्रील का दुश्मन है उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हदायत और बशारत है। जो शख्स खुदा का और उसके फरिश्तों का, उसके पैगंबरों का और जिब्रील और मीकाईल का दुश्मन हो तो ऐसे काफिरों का खुदा दुश्मन है। और हमने तुम्हारे पास सुलझी हुई आयतें इरसाल फरमाई हैं और उनसे इनकार वही करते हैं जो बद किरदार हैं।
ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے خدا کے حکم کے سوا، اور اس جادو سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ یہ اس بات کو جانتے، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رانا نہ کہا کرو، ان کو اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے سکھ دینے والا عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اور سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے، اور ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اس سے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا پٹکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے، اور نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبران سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ان پیغمبران سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہیں کی سی وہ بات لگتی ہے انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کو ویرانی میں سائی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔
اور مشرق و مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے۔ بے شک خدا صاحب دست اور باخبر ہے، صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہی نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں، اور ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنا ڈالی اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو دینوی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی۔ دوبارہ سے سن لیجیے گا، تھوڑا سا آنکھوں کا پرابلم ہے، اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنا ڈالی اور سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو تو ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلامی ہی ہدایت ہے، دین اسلام ہی ہدایت ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ جن کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ صرف اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ انہیں پورے اترے۔ خدا نے کہا میں تم لوگوں کو پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے ہی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور لان پانے کی جگہ مقرر کیا اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتا کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے ہی ایک گروہ کو اپنا متی بنائے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ
تو توجہ فرما، بے شک توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مابوس کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سرے اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ پھر جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمل کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرچش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب تم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرمانبردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصاری، کیا تم اسباب کے قائل ہو کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ اگر محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتابوں میں موجود ہے چھپا ہے، اور جو تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ احمق لوگ کہیں گے، مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تو تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر الآخر زماں تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے۔ اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اے محمد،
ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم نے تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو۔ اور ان میں سے بعض کے قبیلے کے پیرو ہیں، بعض کے قبیلے کے پیرو ہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وہی خدا آ چکی ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے کہ تم اگر شک کرنے والوں میں نہ ہوتا اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کر دے گا، اور خدا بڑی چیز ہے۔ اور تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو، تاکہ اس لیے کی گئی ہے تاکید کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں اور وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا، اور ان سے نہ ڈرنا، اور جو ہے مجھے سے کرتی ہے نا، اور الزام دیں تو دے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو جس طرح من جملہ نعمتوں۔ یہ میں بس یہیں ختم کرتی ہوں۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ امت اور راہ ہدایت پر چلو۔ تو یہ سورہ بقرہ کے حوالے سے آج میں نے اس کا حصہ دوئم کیا ہے، اور جو ہے اس کا ترجمہ میں نے سورہ بقرہ کا بیان کر رہی ہوں قرآن سے لے کر، تو یہ جو ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ اب تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ بھی میں اس کے بعد پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے یہ 3 2 نہیں 4 5 6 میں جائے گا یہ۔ چلیے اللہ علی کے جتنے میں بھی جائے کیا کہہ سکتے ہو، چلیے ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ سیون سزیبی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں اوشین ٹی وی پر شیروان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ یہ پروگرام جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے توسط سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور جو کچھ میں ان صورتوں سے مجھے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی جو مجھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پیدا کی، تو اسی خواہش کے تحت میں آپ لوگوں تک بھی جو علم مجھ تک پہنچے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔